बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपने चौथे सबक का आगाज कर रखा है जिसका उन्वान है पाकिस्तान के रसूम व रिवाज। हमारे आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। रमूज़े औकाफ, वक्फा, खत्मा, सक्ता, इस्तेफामिया, कौसैन और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। मैंने आपको जिस दिन हम इस सबक को जिन हिस्सों में हमने पढ़ना था इसकी तकसीम से आगाह करी थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि रमूज़े औकाफ में मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ निशानियाँ और अलामात शामिल हैं, लेकिन हम इनमें से आज जो पढ़ेंगे उसमें से चंद होंगी, जैसे वक्फा, खत्मा, सक्ता, इस्तेफामिया वगैरह कुछ आज सीखेंगे, और कुछ अलामात ऐसी जिनको हम अपने आने वाले असबाक में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अपने सबक के आगाज से पहले जैसा कि आप जानते हैं हम इस्लामी पहलू पे बात करते हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र आपसे आपके साथ जो है उस पर इज़हार ख्याल किया जाता है ताकि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुनिया के साथ साथ दीन पर भी अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले, बिस्मिल्लाह ना पढ़े, उसका वुज़ू नहीं। ये सुनन अबी दाऊद जिल्द अव्वल से एक हदीस ली गई और हदीस नंबर है 101, जिसमें वुज़ू की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में बताया गया है कि आपने देखिए वुज़ू का क्या मतलब है, अपने जिस्म को पाक साफ करना, ज़ाहिरी तौर पर उस पर जो आलाइश, जो गंदगी, नापाकी लग चुकी है उससे उसको मुबर्रा करना, उससे पाक करना। तो नमाज के लिए ज़रूरी है कि जिसने वुज़ू नहीं किया या जिसका वुज़ू बाकायदा नहीं, अच्छी तरह से एहतमाम के साथ नहीं किया, कि उसकी नमाज नहीं है। क्योंकि नमाज क्या है? अल्लाह ताला से मुलाकात का एक ज़रिया है। नमाज हम पढ़ते हैं, हमारा उस वक़्त बराह रास्त राब्ता अल्लाह ताला से होता है। तो जिस वक्त हम ज़ाहिरी तौर पर, हम जिस्मानी तौर पर पाक नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी हस्ती है, हम कैसे उसके सामने पेश हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई हम करेंगे अपने उन हासिलात ताल्लुम की जो इससे कबल हमने पढ़े। आपके सामने चंद अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे नशेब, मोटा और सहरा। आपने इनके मुतरादिफ बताने हैं और मुतरादिफ आप बताएंगे अपनी मुअल्लिमा को। इसी तरह एक हासिल ताल्लुम था हमारा कल वाहिद और जमा वाला। आपके पास चंद अल्फाज हैं जैसे रस, कबीला, खुशी। आपने इन अल्फाज के जमा और इन अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज एक एक करके अपनी मुअल्लिमा को बताने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मुअल्लिमा को बताइए, जिस तरह से वो आपका नाम पुकारेंगी उस तरह से वो बच्चा जवाब दे। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपको सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें दो प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बच्चे एक दूसरे के साथ, इनके जो चेहरे के तासुरात हैं उससे आपको क्या जाहिर हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना इस तस्वीर को देख के कि जैसे वो एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, या शायद एक दूसरे से नागवार या नाखुशगवार बात कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? चले आए हम इसको मजीद देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इस तस्वीर में अली है और इनकी छोटी बहन इनाया है। अली और उसकी छोटी बहन इनाया की लड़ाई हो गई। अली ने उसकी गुड़िया छुपा दी थी। जब वो गुड़िया से खेलने लगी तो उसे कहीं नजर न आई। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उसने देखा कि उसकी प्यारी गुड़िया पौधों के पीछे गिरी पड़ी थी और उसकी एक टांग भी गायब थी। तुमने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ी? इनाया ने गुस्से से अली से पूछा। मैंने नहीं तोड़ी, खुद ही टूट गई होगी। अब ये तस्वीर इन दोनों बहन भाई के दरमियान उस मुबाहिसे या उस मुज़ाकरे की है जो हो रहा था। और क्यों हो रहा था? क्योंकि एक ने दूसरे की के साथ कोई शरारत की या उसकी गुड़िया छुपा दी। आपसे अब बात यह कि आपने सबको समझा, इस सब को मैंने आपको पढ़ के बताया, क्या आपको उतना ही अच्छा लगा जिस तरह मैंने पढ़ा, या आपके कानों ने सुना कि जिस तरह इस इबारत को पढ़ना चाहिए था? आप इसलिए इस इबारत को उतना पढ़ते हुए या सुनते हुए लुत्फानंदोज नहीं हो पाए क्योंकि इस इबारत को पढ़ते हुए हमने किसी तरह के किसी वक्फे या निशानी की का इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि इबारत के दरमियान में कोई निशानी या अलामत इस्तेमाल नहीं की गई थी, तो इसलिए मैंने भी उसको एक ही रवानी से बगैर रुके, बगैर सवालिया अपना जो अंदाज होता है उसको अपनाए पढ़ा। आपने इस इबारत को सुनकर, अभी जैसे आपके कानों को इतना अच्छा नहीं लगा, आपको इस इबारत को सुनकर मजा नहीं आया, ज्यादा लुत्फानंदोज नहीं हुए, तो ये इसलिए हुआ कि आपने इसमें कहीं पे कोई वक्फा नहीं देखा।
پڑھتے وقت اگر ہم ہر جملے کے بعد مناسب طور پر نہ رکیں، یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں ضروری ہے کہ جملے کی جو نوعیت ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے، بولا جائے، لکھا جائے اور ادا کیا جائے، تبھی اصل میں وہ جو عبارت ہے وہ اپنا اصل معنی، اصل مفہوم جو ہے اس کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اگر آپ ہر جملے کے بعد مناسب طور پر نہیں رکیں گے تو آپ کی نظر تھک جائے گی۔ اس کے علاوہ کرداروں کے رویے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد کون سی بات کہاں ختم ہوتی ہے، کون سی بات کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے نئی بات شروع ہوتی ہے، اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور ساری تحریر آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہے، یعنی آپس میں ساری باتیں جڑ جاتی ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سی بات کہاں پہ ختم کرنی تھی، کہاں پہ نئی بات شروع کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عبارت میں کسی بھی طرح کی کوئی علامت نہیں لگائی جاتی جس کو ہم دیکھ کے یہ سمجھ سکیں کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ کم رکنا ہے، کہاں پہ کم سے تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے، کہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے، کہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کہاں پہ کسی اور کی بات کو بیچ میں نقل کیا گیا، اور کہاں پہ ایسے الفاظ ہیں جو بالکل اسی طرح سے شامل کیے گئے۔ تو یہ ہم اپنے آج کے سبق میں سیکھیں گے مختلف علامات کے بارے میں۔ چند علامات ایسی ہیں، رموز اوقاف ایسے ہیں جو ہم اپنی پچھلی جماعت میں بھی سیکھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، لکھتے یا پڑھتے وقت اگر ہم مناسب جگہوں پر نہ رکیں تو تحریر بے مزہ ہو جاتی ہے۔ مثال ابھی میں نے آپ کو دی، اگر آپ اسی طرح سے آپ سوچیں، آپ اپنا امتحانی پرچہ کریں یا آپ کی معلمہ نے آپ کو جانچ کے لیے، آپ کو جائزہ کے لیے کچھ دیا ہوا ہے اور آپ اسے بغیر علامات لگائے لکھیں گے تو کیا آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے؟ آپ کو وہ بات اتنی اچھی طرح سے آپ سمجھا پائیں گے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے تھے؟ بالکل صحیح، آپ ویسے نہیں سمجھا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اس عبارت میں کسی طرح کی بھی کوئی علامات جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم نے اس خامی کو دور کرنا ہو تو کچھ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کہاں رکنا ہے، کہاں سوال کیا جا رہا ہے، کہاں کس جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان علامات کو مد نظر رکھ کر پڑھنے سے ہمیں تحریر کا مزہ بھی آتا ہے اور الجھن بھی نہیں ہوتی۔ انہی علامات کی وجہ سے ہم بول چال میں بھی اتار چڑھاؤ، ٹھہرنا، رکنا، سوال پوچھنا، اس انداز کو بھی اپناتے ہیں۔ یہ تمام علامات جو ہمارے جملوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے، تسلسل قائم کرنے کے لیے، اس میں مزہ اور اس میں لطف لانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان علامات کو رموز اوقاف یعنی ٹھہرنے کی نشانیاں کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رموز اوقاف۔ جی، تو رموز اوقاف آپ کی کتاب میں جو شامل ہیں یا آج کے سبق میں جو شامل کیے گئے ہیں، جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ ہے ختمہ۔ اس علامت سے آپ بخوبی واقف ہیں، یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو اس وقت لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے۔ جیسے میرا نام سنبل ہے، علم بڑی دولت ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری بات ختم ہو رہی ہے، ہمارا جملہ مکمل ہوا ہے، سادہ جملہ ہے، تو اس لیے ہم نے علامت ختمہ کا استعمال کیا۔ اسی طرح ایک علامت ہے سکتہ، جس کو ہم الٹے واو کی طرح لکھتے ہیں، مختصر سا چھوٹا سا واو ہوتا ہے، اس کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ اسموں کا ذکر اکٹھا کیا جائے، ان کے درمیان یا لمبے جملے کے حصوں کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک ہی طرح کی مختلف چیزوں کے جب آپ نام لیتے ہیں، جیسے آپ پاکستان کے شہروں کے نام پاکستان کے شہروں کے نام لیں گے، مری، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، تو اس میں آپ کے لیے لکھنے کے دوران میں علامت سکتہ استعمال ہوگی۔ اسی طرح آپ ایک جیسے پھلوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک جیسی زبانوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک ہی مقصد یا ایک ہی طرح کی چیزوں کو لیے ہوئے ہوتی ہیں، اس کے درمیان علامت سکتہ استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے ابا بازار سے چلغوزے، مونگ پھلی اور اخروٹ لائے، اس میں چونکہ پھلوں کا نام اور خشک میوہ جات کا نام لیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے درمیان میں علامت سکتہ آئی ہے۔ سوالیہ علامت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، آپ کے ہر پرچے میں آپ جب بھی سوال لکھتے ہیں، آپ کی کتاب میں جہاں بھی سوال لکھا ہوا ہے، پوچھا جا رہا ہے، وہاں پر علامت سوالیہ لگائی گئی ہے۔ جب کسی جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہو یا کوئی بات پوچھی گئی ہو تو اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ جیسے کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ فیصل مسجد کہاں ہے؟ سوالیہ علامت جہاں پہ لگائی جاتی ہے وہاں پہ غور کریں کہ ہمارے پاس اس جملے میں سوال کے لیے جو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کون سا، کس کا وغیرہ، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ہمارے سوالیہ جملے یا سوالیہ نشان۔ اب آپ کے لیے ایک انفرادی سرگرمی دی گئی ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیے گئے جملوں میں درست رموز اوقاف لگانے ہیں۔
آپ کے پاس ایک عبارت دی گئی ہے، آپ کی معلمہ یہ عبارت آپ کے لیے تختہ تحریر پر درج کر دیتی ہیں، تحریر کر دیتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھیں اور ایک ایک بچہ اس کو اپنی کاپی پر لکھے اور اس میں جہاں جہاں پہ جس جس علامت کی، جس جس رموز اوقاف کی ضرورت ہے وہ لگائے اور پھر اپنی معلمہ کو دکھائے۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ ہماری آج کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، پوری جماعت کو 2 گروہ بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہر گروہ میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک طالب علم یا طالبہ جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور تختہ تحریر پر ایک ایک جملہ لکھیں۔ پہلے آپ آپس میں مشورہ کر لیں کہ کس نے کون سا جملہ بولنا ہے۔ ایک گروہ وہ جا کے جملہ لکھے گا، ایک بچہ جائے گا وہ تختہ تحریر پر لکھے گا جس میں رموز اوقاف لگانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے سادہ جملہ لکھ کے آنا ہے، دوسرے گروہ کے جو بچے ہیں وہ اس کو بوجھیں گے۔ آج جو ہم نے 3 علامات سیکھی، ختمہ، سکتہ اور سوالیہ، ان تینوں کے مناسبت سے آپ نے جملے لکھنے۔ دوسرے گروہ کا جو بچہ ہے وہ جائے گا اور اس میں درست رموز اوقاف لگا کر آئے گا۔ اسی طرح سے پھر دوسرے گروپ والا جو بچہ ہے وہ جا کے جملہ لکھے گا اور پہلے گروپ کے جو طلبہ ہیں وہ اس میں درست رموز اوقاف کا استعمال کریں گے۔ اس طرح سے آپ نے مختصر وقت میں مختلف جملوں کے ذریعے علامات کو لگانا سیکھ لیں گے۔ تو ویڈیو کو روک کر جلدی سے اس گروہی سرگرمی کو بھی کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ سرگرمی بھی مکمل کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق۔ مشق کا سوال نمبر 8 ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ اس کے پہلے 4 اجزاء جو آپ سبق سے متعلق ہیں اس کو آپ نے ابھی اپنی جماعت میں اپنی کتاب پر مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے گھر سے جو آج کام کر کے لانا ہے وہ ہے سوال نمبر 9۔ نیچے دیے گئے جملوں میں ختمہ، سوالیہ اور وقفہ کی علامات لگانی ہے۔ 5 جملے دیے گئے جن میں کسی طرح کی کوئی علامت استعمال نہیں کی گئی، ان کو آپ نے گھر جا کے کرنا ہے اور علامتیں لگانی۔ اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ بھی کر کے لانی ہے، اور ورک شیٹ ہے آپ کے پاس۔ سوال نمبر 1، تعریف لکھیں اور مثال دیں ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کی۔ سوال نمبر 2، ان جملوں میں مناسب رموز اوقاف لگائیں۔ مختلف جملے لکھے گئے جن میں آپ نے مختلف رموز اوقاف، درست رموز اوقاف لگانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے علامت ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کے بارے میں سیکھا، اس کی مشق بھی کی اور آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بھی بنائی گئی ہے۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔